अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ार डिजिटल, मैं हूं नौशीन तारिक। आज की खबरें कुछ हुई हैं जनाब के महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली नामजद हो गए हैं। पीटीआई ने 74 अरकान असम्बली की ने जो है वो उनकी नामजदगी के लिए जो है वो दरख्वास्त दी है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि सुहेल आफरीदी ने यानी कि नए जो CM KP के हैं उनको काबीना की तश्कील में बहुत से चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस क्या हैं, इन पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं, भारतीय आर्मी चीफ, उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान से जंग छेड़ने की कोई बात की है। वहाँ के तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि ये वार मौनी सिर्फ उनकी बिहार इलेक्शन के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। उनसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जनाब, आज महमूद खान अचकज़ई बिलाखिर अपोजिशन लीडर उनको नामज़द कर दिया गया है। इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि उन्हें बनाया जाए, जबकि हमने देखा कि PTI के में जो है वो कुछ लोग थे जो उनकी पार्लिमानी PTI की लोग थे, वो इनके गेंस्ट थे। वो काफ़ी टाइम उन्होंने गेन किया। वो देखते रहे कि जो है उमर अयूब साहब या शिबली फराज की ज़मानत है वो किस तरीके से सील वो कर सके, लेकिन बिलाखिर अब जो है महमूद खान अचकज़ई बन गए हैं। ये इनका बनना किस हद तक आप समझती हैं कि एक दुरुस्त फैसला है PTI के लिए? एक तो ये बात है। दूसरा ये कि इस हवाले से दो चीज़ें, एक और चीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। वो ये कर रही है कि जैसे PTI के जो इलेक्टेड लोग हैं पार्लियामेंट में, उनका ग्रुप हार गया और अलीमा खान ग्रुप जीत गया जो नॉन इलेक्टेड है। तो किस केस में, मतलब महमूद अचकज़ई साहब के चुनाव में? जी बिल्कुल इसी सिनेरियो में मेरा पहला सवाल है। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसमें पहले आपने जो बात की कि वो इलेक्ट हो गए फाइनली, तो देखें एक चीज़ तो ये बड़ी क्लियर है कि खान साहब जब से अपोजिशन में आए थे उसके बाद से महमूद अचकज़ई साहब और फजलुर रहमान साहब, इन दो लोगों के हवाले से उनकी राय बदल गई थी। लेकिन मौलाना साहब से चाह कर भी वो जो एक ट्रस्ट लेवल था वो कायम नहीं हो सका। अभी भी अगर पूछा जाए तो वो खान साहब की ख्वाहिश ये होगी कि मौलाना साहब उनके साथ आए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि सड़कों पर एहतजाज हो या फिर पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज हो, मौलाना साहब बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को नाकों चने चबाए कैसे जा सकते हैं। अच्छा, अब लेकिन दूसरा पहलू इसमें यह है कि जो अचकज़ई साहब हैं वो कभी भी उनकी गुड बुक्स में नहीं रहे, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि अचकज़ई साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े क्लोज्ड अलाइज रहे हैं और आज तक करार दिए जाते हैं। बाहर वो चाहे जितना भी एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे लें, लेकिन अंदर से वो एक दूसरे के साथ हमेशा रहे हैं। और इनका एक बड़ा मुख्तलिफ स्टांस रहा है कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, सो कॉल्ड जितना भी हो। अचकज़ई साहब को इसमें मैं बेहतर ग्रेड करती हूँ, लेकिन मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट अंदर से कभी नहीं रहे। लेकिन जो पिछले 2 इलेक्शंस में उनके साथ हुआ उसके बाद उनकी जो नाराज़गी है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़रूर रही है। अच्छा, अब इसमें देखना ये होगा कि अचकज़ई साहब को आपने अपोजिशन लीडर तो बना दिया, लेकिन वो जो ज़रा मैच्योर तबका था PTI का, वो तबका इस चीज़ से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि अचकज़ई साहब जब अपोजिशन लीडर बन गए हैं तो वो एक एग्रेसिव सियासत करेंगे, वो एग्रेसिव अपोजिशन लीडर होंगे और उनकी तमाम जो हिकमत अमली होगी वो मुज़ाहिमत की होगी, वो रिकन्सिलिएशन की नहीं होगी, जो कि PTI के कुछ लोग चाहते हैं। एक दूसरा हिस्सा जो ग्रुप का है, और ये जो दूसरा हिस्सा है इसमें बैरिस्टर गौर साहब और वो लोग शामिल हैं जो कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो सका। अब बैरिस्टर गौर साहब कितने अलीमा साहिबा के कैंप में है ये तो मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब एक मसालियत पसंद शख्सियत हैं और अब मसालियत पसंदी नहीं होती हुई पार्लियामेंट में दिखेगी। ये जो अली मोहम्मद खान साहब हैं या इस किस्म की दीगर शख्सियात हैं, ये लोग एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। बातचीत भी अपनी जगह, लेकिन एक एग्रेसिव अपोजिशन भी चाहते हैं। इन लोगों को शायद अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर बनने से कोई दुख नहीं होगा बल्कि खुशी होगी, क्योंकि इनको एक तवाज़ुन, एक मजबूत आवाज़ मिलेगी। तो एक तबका तो ये है। इसको अगर थोड़ा बैक एंड पे लेके जाएं तो इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा खान साहब गेन करेंगे जो शायद हमें अभी महसूस नहीं हो रहा, और वो फ़ायदा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के साथ बड़े अरसे से बातचीत की कोशिश की जाती रही, लेकिन वो बातचीत किसी हतमी शक्ल में नहीं जा सकी। इन्होंने अलायंस बनाने की कोशिश की, इन्होंने सड़कों पर एहतजाज की कोशिश की। आपको याद होगा शायद खकान साहब की जो नई जमात थी उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब और दीगर जो शख्सियात थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब जैसे लोग थे, इन्होंने एक बड़ा ग्रैंड एक मीटिंग की थी इस्लामाबाद के अंदर एक होटल में, लेकिन उसके बाद कुछ लोग बाहर नहीं आ सके, ये कुछ कर नहीं सके, कोई इनकी स्ट्रैटेजी सामने नहीं आ सकी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं आ रही थी, और ये तमाम जो पार्टीज थी इनका जो फोकस था वो PTI था, और PTI का फोकस ये था कि हमारे अलावा और कौन है जो सड़कों पर निकलेगा, तो वो JUI फे थी। JUI फे ने इसमें अपने जो राइट्स थे वो रिजर्व रखे, और उन्होंने कहा कि हमने अभी फैसला नहीं किया, और लास्ट मोमेंट तक उन्होंने फैसला नहीं किया। अब नए CM की तैनाती के बाद ये वाज़ी हो गया कि JUI फे अंदर से 100% इनके साथ नहीं थी। उन्होंने जवाब ये रखा कि आपका जो CM है वो कानूनी या आईनी तौर पर दुरुस्त तरीके से मुंतखब नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ये कोई जवाब नहीं है, क्योंकि एक से ज़ायद इस्तीफे उन्होंने दिए, लेकिन उसके बावजूद भी
جسٹیفائڈ ہو گیا, گورنر صاحب نے اوتھ لے لیا تو اس کے بعد کوئی کویسچن نہیں رہ جاتا, لیکن انہوں نے ایک ریزسٹنس پیدا کرنا ہے, اور وہ ریزسٹنس پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس حوالے سے جو کورٹس ہیں اس میں رجوع بھی کیا ہے. تو یہ تو واضح ہو گیا کہ جے یو آئی فے پہ آپ مکمل تکیہ نہیں کر سکتے, لیکن جے یو آئی فے کو آپ نے قریب کیسے لانا ہے اس کے لیے اچکزئی صاحب استعمال ہوں گے. اچکزئی صاحب ایک ہی وقت میں ملٹیپل ٹارگٹس کے اوپر کام کریں گے, لوگوں کو موبلائز کریں گے, اپوزیشن کے اندر اسٹرینتھن کرنے کی اس کو کوشش کریں گے, اور اپوزیشن کو متحد رکھنے کے لیے فعال کردار ادا کریں گے, اور روٹھی ہوئی جے یو آئی فے کو منانے کی بھی کوشش کریں گے. تو ایک تیر سے خالد صاحب نے بہت سے شکار کیے ہیں, اور آنے والے چند ماہ میں ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ماحول بدلتا ہوا بہت واضح نظر آئے گا. اپوزیشن تگڑی ہو جائے گی, بالکل, جو کہ اب تک حکومت انجوائے کر رہی ہے, ہمیں ایک یونینیمس اپوزیشن نظر آئے گی. ابھی اپوزیشن اسکیٹرڈ ہے, مطلب ایک پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے, ایک پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے, تو اب ایک متحد اپوزیشن ہوگی. اچکزئی صاحب کی تمام لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اوبویسلی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بھی عزت کرتے ہیں, تو اس لیے اچکزئی صاحب کے سامنے حکومت کا بات کرنا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا اس گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جاتے ہیں جو خان صاحب نے نئے سی ایم سہیل آفریدی کیا, انہوں نے دھواں دھار تقریریں تو وہ بہت کر رہے ہیں, اور سنا یہ ہے سوئنگ میں چل رہے ہیں, لیکن ابھی تک ان کی خان صاحب سے جو ملاقات والا معاملہ ہے وہ بھی پینڈنگ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملاقات ہوئے بغیر وہ کابینہ نہیں بنائیں گے, اور وہاں پر تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کابینہ بنانے میں ان کو مشکلات کا بھی بہت سامنا ہے. مطلب بہت سی رائے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں یوتھ کو چانس دیا جائے, وہ جتنے بھی 92 لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا وہ سب بھی کابینہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جو تجربہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم آئیں. آپ کو یہ کس حد تک چیلنج لگتا ہے؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے. پھر اسی کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے عمران خان کے جو منصوبے ہیں ان کو جو ریوائیو کرنے کا گایا, بلین ٹری ہو گیا اور اس طرح کی اور چیزیں, یہ وہ کس کی گائیڈ لائن پہ کریں کہ ابھی تک ان کی خان صاحب سے تو ملاقات ہوئی نہیں. اچھا دیکھیں, ایک تو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ گائیڈ کر رہے ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو ایک رول ادا کر رہی ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ ہیں. علیمہ خان صاحبہ جو تھیں واز اے کنیکٹنگ برج بٹوین خان صاحب اور سہیل آفریدی صاحب. کہا یہ جاتا ہے کہ خان صاحب سہیل آفریدی صاحب کو بہت زیادہ نہیں جانتے, انہوں نے صرف ان کا فیڈ بیک مراد سعید صاحب سے ماضی میں لیا ہے, اور وہ تھوڑا بہت جو جانتے ہیں مراد سعید صاحب کے ریفرنس سے جانتے ہیں, بٹ مراد سعید صاحب کے رائٹ ہینڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں آفریدی صاحب. تو جو اصل مائنڈ سیٹ ہے, یا جو اصل ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے, جو مراد سعید صاحب ہیں انہوں نے سمجھ لیا ایک شاگرد کی حیثیت سے ان کو ٹرین کیا ہے, تو اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ مراد سعید صاحب والا مائنڈ سیٹ ہی ہوگا, اور وہی ہوگا کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہی ہوگا, جو ٹپیکل پی ٹی آئی کی پالیسی ہے وہی ہوگا. اچھا اس کے بعد دیکھیں 2-3 چیزیں, پہلے تو ان کی کیبنٹ پہ بات کر لوں. کیبنٹ کے لیے ان کے پاس نمبر ہے 30 سے 40 کے قریب, جس میں وزراء بھی آ جائیں گے, مشیران بھی آ جائیں گے, یہ سب آ جائیں گے. اب 92 لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن 2 گروپس ہیں, عاطف خان صاحب کا ایک گروپ ہے اور دوسرا ایک اوپوننٹ گروپ ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ اس کابینہ کا حصہ ہوں, کیونکہ اس کابینہ کا حصہ بننے کے بعد کرپشن کے جو بازار کھلتے ہیں ہر صوبے میں, ایسے ہی مطلب میں کوئی کے پی کی بات نہیں کر رہی ہوں, اس سے فیضیاب ہونا ہر کوئی چاہتا ہے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے بالا تر ہے, مطلب اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. تو اس کے لیے عاطف خان صاحب کا جو گروپ ہے وہ بہت زیادہ اس لیے پرو ایکٹیو ہے کیونکہ گنڈا پور صاحب کے دور میں ان کو بالکل باہر رکھا گیا تھا, تو اس لیے اس مرتبہ ان کا جو ویٹیج ہے وہ زیادہ ہے. لیکن آفریدی صاحب کو بیلنس کرنا پڑے گا, اور وہ بیلنس کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک طرف اپنا ٹلٹ رکھیں گے, کیونکہ ان کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ انہوں نے بڑے منصفانہ انداز میں کیبنٹ بنائی ہے, لیکن ان کی اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. انہوں نے وہی کرنا ہے جو کہ خان صاحب ان کو کلین چٹ پر لکھ کے دیں گے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ وہ خان صاحب کے پاس لے کے 40 نام جائیں گے یا 50 نام جائیں گے, اس میں سے 2-4 مائنس کر کے 5 مائنس کر کے خان صاحب ان کو کہیں گے کہ ان کو رکھ لو. اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی ہے تو پھر آفریدی صاحب کیبنٹ اناؤنس نہیں کریں گے, یہ دس از فار شور, مطلب اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن اگر اس ویک کے اختتام تک یہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کر پاتے, آنے والا تھرسڈے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے, تو پھر مجبوراً ان کو وہ وقت دیا جائے گا کہ یہ خان صاحب سے مل لیں, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اندر طے ہو چکا ہے کہ اگر ان کو خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی تو پھر یہ کیبنٹ اناؤنس نہیں کریں گے. اور اس سے پہلے کچھ ان کے جو وزراء ہیں جیسے مزمل اسلم صاحب اور اس قسم کی دیگر شخصیات, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کیبنٹ اناؤنس کریں, کیونکہ جو روزمرہ کی امور ہیں وہ چلانے میں مسئلہ ہو رہا ہے. تو وہ ایک پریشر بلڈنگ تو ہو رہی ہے, لیکن یہ اب ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے کہ یہاں اسٹیٹ پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے لیول پہ کہ یہ خود ہی کر لیں, لیکن ان کی طرف سے کلیئر میسج گیا ہے, تو اس ویک کے اینڈ تک اس حوالے سے انتظار کرنا ہوگا. جہاں تک پروجیکٹس کی بات ہے اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ انہوں نے نیو بلین ٹری سونامی کے نام سے پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے, خواتین کے پولیس اسٹیشنز بنا رہے ہیں. اس میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد میں خواتین کے بھی خلاف مقدمات درج ہوئے تھے, تو خواتین کا پولیس اسٹیشن صرف اس لیے نہیں بنایا جا رہا
رہا کہ خواتین کا پولیس اسٹیشن ہوگا. وہ اس لیے بھی بنایا جا رہا ہے کہ بہت سے خواتین سے ریلیٹڈ جو مسائل دوسرے صوبوں میں ہیں اس کو کنسلٹ کرنے کے لیے بھی وہ اس پولیس اسٹیشنز یا اس نیٹ ورک کو استعمال کریں گے تاکہ ان کی خواتین جو ہیں وہ سیکیور رہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ پروجیکٹس اناؤنس کرنے ہیں, لیکن وہ تمام کے تمام وہی پروجیکٹس ہوں گے جو کہ خان صاحب نے اپنے ماضی کے ادوار میں اناؤنس کیے. انہیں کو ایک نئی شکل کے ساتھ, یا سمجھ لیں آپ ایک نئے لفافے میں بند کر کے پیش کیا جائے گا, اور وہ یہ بتانا چاہیں گے اور وہ یہی بتانا چاہیں گے کہ خان صاحب کا جو ویژن ہے اس ویژن کے مطابق ہی وہ آگے چل رہے ہیں, ان کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے. اچھا سر, اس سارے سینیریو میں سہیل آفریدی کے حوالے سے یہ سوال اب مرج ہوتا ہے ہر جگہ پہ, یہ ہے کہ کیا سہیل آفریدی وہ سب کچھ کر پائیں گے جو گنڈا پور صاحب نہیں کر پائے؟ میرا خیال یہ کہ اگر میں اس کو گریڈ کروں نا تو اگر 40% گنڈا پور صاحب نے کیا ہے تو یہ 60% کریں گے, اور یہ اس سے قطع نظر کریں گے کہ ان کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے. دیکھیں, انسان جب اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کر نہیں آتا تو پھر اس کو ڈر نہیں ہوتا. گنڈا پور صاحب کا ایک سیاسی کریئر ہے, گنڈا پور صاحب ایک پورے فیز سے گزر کر پہنچے ہیں. یہ ایک نئے نوجوان سیاسی کارکن ہیں. ان کی گنڈا پور صاحب کی ایج میں خاصا فرق ہے, ان کے اور گنڈا پور صاحب کے تجربے میں بھی خاصا فرق ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, محمود خان صاحب کتنے لوگوں کو یاد ہیں, بزدار صاحب کتنے لوگوں کو یاد ہیں. جن لوگوں کا کوئی سٹیک نہیں تھا نا سیاست میں, ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ آفریدی صاحب کے لیے میں منفی پہلو کے حوالے سے نہیں کہوں گی, وہ ایک جواں مرد سیاسی کارکن ہیں, اور وہ اس میں ہر وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے وہ اپنے لیڈر کو خوش کر سکیں. اوکے. اچھا, پی ٹی آئی کچھ لوگ یہ بھی اس تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کی سرپرستی میں یا قیادت میں جو کابینہ نیچے بنے گی, یا جو لوگ وہ اپنے لیے چوز کریں گے ایز از پارٹی, ایز از ٹیم سوری, تو وہ انفلوئنسڈ نہیں ہوگی یا اس کو توڑا نہیں جا سکے گا. اس کا مطلب یہ جو پہلے تھی وہ انفلوئنس تھی یا توڑی جا چکی تھی یا مینوپولیٹ کی جا چکی تھی. اس میں دیکھیں نا, اس میں اب کچھ چیزیں تھیں جو گنڈا پور صاحب کے کنٹرول میں نہیں تھے, ان کو گنڈا پور صاحب نے مختلف طریقوں سے نکال بھی دیا. دیکھیں, اصل چیز یہ ہوتی ہے, اگر ہم یاد کریں ماضی میں شہباز شریف صاحب جب پنجاب میں سی ایم تھے تو جو ٹیم وہ بناتے تھے وہ ٹیم ان کی مرضی سے چلتی تھی. مراد علی شاہ صاحب اگر سندھ میں سی ایم ہیں تو جو ٹیم ان کو بنا کے دی گئی ہے وہ تالپور صاحبہ کی طرف سے بنا کے دی گئی ہے, اور ان کو اسی کو چلانا ہے. آپ سچویشن سمجھ رہے ہیں. گنڈا پور صاحب کو لوگ دیے گئے کہ ان سب کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اس میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ان کے اپوننٹ گروپ کے تھے, کیونکہ گنڈا پور صاحب اس سچویشن میں نہیں آئے تھے جیسے آفریدی صاحب آئے ہیں, تو ان کو ان لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنا پڑا جو ان کے مخالفین تھے, اور پھر انہی سے ان کے رفٹس ہوئے. شکیل خان صاحب اور اس قسم کی شخصیات اس میں شامل ہیں. عاطف خان صاحب کو انہوں نے کبھی سی ایم ہاؤس میں گھسنے بھی نہیں دیا, تو اسی وجہ سے عاطف خان صاحب واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ آپ کسی سینسیبل بندے کو سی ایم لگائیں. تو میرا خیال یہ ہے, یہ ان کی رائے تھی خیر, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس مرتبہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو کیبنٹ بنے گی, سہیل آفریدی صاحب اس کو صرف کنڈکٹ ضرور کریں گے, لیکن یہ کیبنٹ کسی حد تک انڈیپینڈنٹ ہوگی. کیونکہ دیکھیں, ڈیسیجن میکنگ کے لیے خان صاحب کی طرف بار بار رجوع نہیں کیا جائے گا, لیکن یہ کیبنٹ ایسی بنا کے دی جائے گی جس میں جو لوگ ہوں گے وہ اتنا کام جانتے ہوں گے کہ ان کو آفریدی صاحب کی ڈائریکشنز کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ایوری بڈی نو کہ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اتنا ایکسپیرینس نہیں رکھتے. وہ نوجوان ہیں, انرجیٹک ہیں, وہ چاہتے ہیں چیزوں کو امپلیمنٹ کریں, لیکن وہ اس کو ایک ٹیم لیڈر کی طرح لے کے چلیں گے, ایک سی ایم کی طرح لے کے نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم ذرا طالبان والے ایشو پہ. ہم نے دیکھا کہ جو دوحہ میں معاہدہ ہوا ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان کا, مطلب ان کی حکومت کا, اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. ہمارے وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے افغان طالبان حکومت سے مذاکرات کیے, ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں کیے, اور افغان طالبان حکومت نے ان کو یقین دلایا کہ وہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی نہیں کریں گے. یعنی کچھ چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری آپس میں طے ہو گئی ہیں, اصل تصویر دوسرے راؤنڈ کے بعد آئے گی, جو شاید آئی گیس 25 اکتوبر کو ہوگا. اور ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ طالبان وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان نے جو بھی الزامات بھارت پہ لگائے وہ جھوٹ ہے, اور ہمارا مقصد امن کو فروغ دینا ہے. تو یہ کس قسم کے معاہدے ہیں اور کس قسم کی کاوشیں ہیں؟ بچپن میں اور آپ پڑھتے تھے, لطیفوں کی کتابیں آتی تھیں, آج کل ہم لطیفے سنتے ہیں, اور مزے کی بات یہ کہ اس کے لیے ہمیں دور نہیں جانا پڑتا, پڑوسی ممالک سے وہ لطیفے آ جاتے ہیں. خیر, یہ تو لائٹر نوٹ تھا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اتنا سفید جھوٹ جو میرا خیال یہ ہے کہ بھارت جو بولنے میں چیمپئن ہے, پوری دنیا اب سمجھ چکی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو کپڑے اترے ہیں افغانستان کے, وہ بھی اپنی مثال آپ ہے, اور وہ بھی یاد رکھا جائے گا. اور وہ جو ہمارے ملک میں چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے نا, جو یہ کہتے تھے کہ افغانستان کے لوگ آپ کے بھائی ہیں اور ان لوگوں کو آپ اپنا ایسٹ سمجھیں, آج ان کو ریئلائز ہوگا کہ افغانستان آپ کا کتنا ایسٹ ہے اور افغانستان بھارت کا کتنا ایسٹ ہے. صرف پاکستان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں, حقیقت یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ افغانستان کے لیے پاکستان نے کتنا سفر کیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ اچھی ریئلائز
آرگنائزیشن اس پوری قوم کو اور اس قوم کے ان لوگوں کو جو کہ مختلف رینکس پر بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے بیوروکریسی میں ہو, چاہے کہیں بھی ہو, لیکن وہ یہ انڈرسٹینڈ اب بخوبی کر لیں گے کہ افغانستان کے لیے جتنا کرنا تھا کر لیا, انف از انف. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں سمجھ چکی ہیں. معاہدہ ضرور طے پایا ہے, لیکن پاکستان اس حوالے سے پریپیئرڈ ہے کہ یہ معاہدہ کسی بھی لیول کے اوپر اس سے منحرف ہوا جا سکتا ہے. افغانستان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو روس کے ساتھ جنگ ہو, امریکہ کے ساتھ جنگ ہو, ان تمام ادوار میں بہت سے موقع کے اوپر طالبان نے جو طے کیا ان میں وہ آگے پیچھے ہوئے. اچھا, پھر ایک اور بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ طالبان میں اس وقت گروپ بندی موجود ہے. یہاں پر اگر ہم افغانستان کے حوالے سے دیکھیں تو حقانی جو گروپ ہے, سراج الدین حقانی صاحب کا جو گروپ ہے, اور اس قسم کے ایک دو گروپس اور ہیں جو کہ پاکستان سے بہت زیادہ اٹیچڈ ماضی میں رہے, ان اے سینس کہ وہ لوگ یہاں پہ آ کے تعلیم مدارس میں حاصل کرتے رہے, اور پاکستان نے جب بھی کبھی مذاکرات بات چیت کی بات کی تو ان لوگوں نے پازیٹیو رسپانس دیا. ان لوگوں کی اس وقت وہ لوگ ناخوش ہیں ان پالیسی سے جو کہ اس وقت ہیبت اللہ گروپ کے جو لوگ ہیں طالبان وہ رن کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ بڑھے گا, کیونکہ طالبان کے جو ملٹیپل گروپس ہیں اس میں سے کچھ گروپس کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے اس میں ہمیں شامل نہیں کیا جا رہا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ رفٹ بڑھے گا ضرور, اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ مزید کمپلیکیٹ ہوگا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس میں کیسے انٹروین کرتی ہے. قطر, ترکی نے تو اس میں اپنا رول ادا کیا ہے, لیکن ابھی تک چائنا اور امریکہ اس حوالے سے خاموش ہیں. وہ امریکہ جو کہ یہاں بیس لینا چاہ رہا ہے, اور وہ چائنا جو کہ سی پیک 2 بنانا چاہ رہا ہے. جن دو ملکوں نے پیسہ خرچ کرنا ہے ان کا بولنا اس وقت بڑا ضروری ہے. وہ دو ملک جو کہ دوستی میں آگے آئے ہیں انہوں نے اپنا رول تو پلے کیا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بھارت جو ہے وہ آرام سے بیٹھے گا. تو اس لیے پاکستان کو اس چیز کو پراپرلی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, میرا لاسٹ کوشچن بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے. جیسے کہ آپ نے بھارت کے لیے کہا, تو بھارت ایسا ہی لگ رہا ہے اب جیسے جیسے بہار الیکشن قریب آ رہے ہیں, وار مونگرنگ کی جو کوششیں وہ تیز کی جا رہی ہیں. مودی سرکار نے خود کو انف نہیں سمجھا, تو اب انہوں نے اپنی آرمی چیف کو آگے کیا ہوا ہے. پچھلے دنوں بھی انہوں نے بیان دیا, ایک حاضر سروس آرمی چیف کا میڈیا بھی سر کے بیان دینا تھوڑا سا عجیب بھی ہے. بہرحال وہ پھر کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ آپریشن سندور 1 پوائنٹ جو ہے وہ تو کامیاب ہوا, اب 2.2 کا وقت ہوا جاتا ہے. تو یہ صرف الیکشن کے لیے ہے یا واقعی کچھ ایسا ان کے ارادے ہیں؟ اچھا, ہمارے مقابلے میں نا بھارت کے الیکشن بہت ہی رنگین ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں کسی بالی ووڈ مووی کی طرح ہوتے ہیں. ہم لوگ تو بڑے سنجیدہ الیکشنز کرتے ہیں, تو اس میں ان کو ہمیشہ وہ پاکستان سے شروع کرتے ہیں اور کشمیر پہ ختم کرتے ہیں, یا کشمیر سے شروع کر کے پاکستان پہ ختم کرتے ہیں. ہمارے میرے خیال ہمارے لیڈران کو بھی تھوڑی سی ٹریننگ لینی چاہیے کہ ہم بھی بی جے پی سے شروع کریں اور کانگریس کے اوپر جا کے ختم کریں. تو میرا خیال یہ کہ ہم لوگ یہ نہیں کرتے, لیکن ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا کہ جس طرح بھارت میں زہر اگلا جا رہا ہے اور وہ زہر پینیٹریٹ کر چکا ہے, تو کم از کم آپ کو اپنے طور پر اپنی قوم کو, اپنے نئے یوتھ کو جو کہ آپ کا مور دین 50% ہے, اس کو بھی بڑا حد تک تیار کرنا ہوگا. لیکن یہ الیکشن کے لیے ضرور ہے. مودی صاحب وہی تھے جو تیاری میں بیٹھ کر آئے تھے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے, سب کو یاد ہے. تو مودی صاحب کے دل میں کچھ اور ہے, لیکن سیاست انہوں نے کرنی ہے. ان کی جو کرسی ہے وہ اسٹیک پر لگی ہوئی ہے, اور ان کو کسی بھی موقع پر بی جے پی کی طرف سے یہ کہہ دیا جا سکتا ہے کہ اب آپ رخصت ہو جائیں, کیونکہ آلریڈی وہ اپنے ٹینیور سے کافی زیادہ عرصے تک بیٹھ چکے ہیں. تو اس وقت وہ اپنی کرسی بھی بچانا چاہتے ہیں اور اقتدار بھی بچانا چاہتے ہیں. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہوگی کہ ابھی پاکستان کی طرف سے آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو آیا ہے, لیکن وہ پاکستان کے جو انڈیویجول پولیٹیشینز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہے. وہ زیادہ تر ٹارگٹ کر رہے ہیں ہماری افواج کو. میرا خیال یہ کہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو بھی اس کے اوپر مؤثر جواب دینے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ.